यशायाह का 7 बाब 14 आयत से यूं लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। पर इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल हो, ये मुल्क उसके जिसके दिनों दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। आमीन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यीशु मसीह की पैदाइश के लिए लूका का 1 बाब, पहला बाब और उसकी 26 आयत से 38 आयत तक। पहला बाब 26 आयत से 38 आयत तक। यूं लिखा है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ हो। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। अच्छा, उसके बाद हम एक और हिस्सा पढ़ेंगे जी। लूका की इंजील, उसका 2 बाब जी। और 8 आयत से 15 आयत तक। जी। यूं लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि
عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر ایک نیا سال خداوند ہماری زندگی میں دیتا ہے۔ وہ جو پچھلا سال چلا جاتا ہے، جب نیا سال آتا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی تبدیلی زندگی میں آتی ہے۔ اسی طرح جب یسایہ نبی نے یہ پیشن گوئی کی کہ کنواری کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو وہ پرانا زمانہ تھا جب بہت سے ہمارے نبیوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ اب یہ زمانہ گزر جائے گا، یہ زمانہ آئے گا۔ لیکن یسایہ نبی نے جو پیشن گوئی کی، اس سے ایک زمانہ گزر گیا اور ایک نیا زمانہ آ گیا۔ اور نئے زمانے کو خبر کیا ملی کہ ایک کنواری کہ یہاں بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا ہمارا نجات دہندہ ہوگا۔ ہر دن اسی طرح ہماری نئی زندگی لاتا ہے۔ کل گزر جاتا ہے، آج نئی زندگی آتی ہے، کل اس زندگی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے زمانوں میں ایسی تبدیلی کی خبریں آتی ہیں، جیسے اس وقت یسایہ نبی نے دنیا کو ایک خبر دی، اور کچھ اس کو قبول کیا گیا، کچھ اس کو بھول گئے، لیکن وہ خدا کی طرف سے اس نے وہ بات کہی تھی جو ہمارے پاک کلام میں بھی لکھی گئی، اس لیے وہ پوری ہوئی، اور خدا کی مرضی پھر پوری ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کو خدا نے چنا۔ اب اس کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، آج کل جو ٹیکنیکل زمانہ ہے، اس میں بہت سی چھان بین کر رہے ہیں بہت سی، لیکن ہم ان ساری باتوں کو بھول گئے۔ یاد رکھیں کہ خدا نے ایک خاتون کو اس بات کے لیے چن لیا جس کی منگنی ایک مرد سے ہوئی تھی، اور ایسا ہوا کہ ان کی مردم شماری کا وقت آ گیا اور وہ اس کو لے کر کے وہاں پہنچا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ کہانی کس قدر عجیب ہے اور کس قدر دلچسپ ہے، اور کس قدر ہمارے جو خیالات ہیں ان کو آگے بڑھا سکتی ہے اور سوچ دے سکتی ہے، نئی سوچ میں دے سکتی ہے۔ اب سوچیں کہ ایک فرشتہ ایک لڑکی کو آ کے یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، مگر وہ بہت عقل مند عورت تھی۔ اور جب ہم عورتوں کے لیے سوچتے ہیں کہ عورتیں یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، آپ ہمیشہ سوچیں کہ مریم نے کیا کیا۔ مریم نے ایک دم قبول نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو، اس نے ایک دم ایک سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ میں خواتین کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ہر چیز کو ایک دم ایکسیپٹ نہ کر لیں۔ خدا نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم سوال کریں، اور سوال کرنے سے ہمیں بہت سے جواب ملتے ہیں۔ اور اس نے ایک دم سے پھر یہ بھی قبول کر لیا کہ ہاں میں خدا کی بندی ہوں، خدا کی مرضی کے مطابق ہوں۔ ہر چیز جو اس پیدائش کی کہانی میں ہے، اس میں خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ عجیب عجیب باتیں ہوئی ہیں، لیکن آپ دھیان کریں کہ ہر جگہ پر خدا کی مرضی پوری ہوئی ہے۔ یسایہ نبی نے بھی جو کہا، کتنے سالوں کے بعد وہ بات پوری ہوئی، اور جو مریم نے کہا اس کو آج تک ہم مناتے ہیں کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس نے قبول کیا۔ کیا ہم اپنی زندگی میں جو عجیب خداوند ہمیں تجربے دیتا ہے قبول کرتے ہیں؟ خاص طور سے اگر کوئی انوکھی سی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، خدا ہم سے بول رہا ہے، خدا ہم سے کہتا ہے، قبول کرتے ہیں؟ بعض دفعہ ٹال دیتے ہیں، بعض دفعہ اس کو مشکل بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے ہم انسانوں کے ساتھ؟ کیونکہ جیسے مریم نے کہا کہ میں خدا کی بندی ہوں، تیری مرضی کے مطابق میرے لیے ہو، کیا ہم اس مرضی کو، خداوند کی جو مرضی ہے اس کو مانتے ہیں کہ صرف لفظ بولتے ہیں؟ اگر کوئی مشکل بات آ گئی تو ہم اس سے ٹل جاتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے؟ بوتھ آف یو؟ اچھا، ایک ایکسیپٹنس ہے جو کنواری لڑکی اور کم عمر کی بچی قبول کرتی ہے۔
اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے، اتنا اعتماد ہے خدا میں کہ اگر جو ہمیں کوئی مشکل کی بات ہم سے کہی جاتی ہے یا ہمارے خیالوں میں آتی ہے، ہماری زندگی میں آتی ہے، اس کو ہم مان لیں اور یہ سوچ کے کہ یہ خدا کی طرف سے تھی قبول کر لیں؟ یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے، کوئی مشکل ہو، کوئی انہونی بات ہو، خدا کی قبول کر کے اور کہیں کہ ہاں یہ خدا کی مرضی ہے، میں اس کو قبول کرتی ہوں اور میں یہ قبول کرتا ہوں۔ پھر ہمیں ایک تسلی ملتی ہے۔ اور دیکھیں اس نے کیا کیا، قبول کر کے وہ وہی نہیں ٹھہری، وہ اپنی کزن کو ملنے گئی اور اس کو بتایا اور پھر دونوں نے شیئر کی بات۔ اور وہاں بھی خدا نے ایک عجیب کام کیا تھا کہ اس کا ہسبینڈ کیا ہو گیا تھا، اس کو بولنا بند کر دیا تھا۔ تو یہ اس کہانی میں، جس کو ہم صرف خوشی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو خداوند اپنی مرضی انسان پر ظاہر کرنا چاہتا ہے عجیب عجیب طریقوں سے، لیکن ہمیشہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ لیکن نا ایک آدمی چلتا پھرتا ہیکل میں کام کرتا ہوا بیچارہ پھر بولنا بند ہو جائے کیونکہ وہ قبول نہیں کر رہا تھا کہ اس کے یہاں بچہ ہوگا، تو کتنی عجیب بات ہے۔ لیکن سب کی کہانی اس کے بعد یہی آتی ہے، اس کے بعد اس آدمی جس نے بولنا بند کر دیا، اس کے بیٹا ہوا، اور کون تھا وہ بیٹا؟ کون تھا وہ بیٹا؟ یہوذا، جس نے کیا کیا؟ منادی کی۔ اور کیا منادی کی؟ ہم جانتے ہیں کہ اس نے راہ تیار کی۔ خداوند یسوع کی پیدائش کے لیے، خداوند کے آنے کے لیے اس نے ایک تیاری لوگوں کی۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں جو ان لوگوں کو دی گئی، ہمارے لیے بھی خدا دیتا ہے اور عجیب عجیب طریقوں سے ہمیں بتاتا ہے۔ اور اگر ہم سوچنے لگیں کہ ہماری زندگی میں یہ عجیب بات ہوئی، اس کے بعد یہ ہو گیا، تو ہم خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ٹال دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں مشکل ہی دیتی رہتی ہے، تکلیف ہی دیتی رہتی ہے، وہ بات خوشی نہیں آتی۔ یہ نہیں سوچتے کہ کل کوئی ایک نیا کل آئے گا جس کل میں ہمارے لیے کوئی خوشخبری ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور عجیب بات ہوتی ہے۔ اس علاقے میں چرواہے تھے۔ اب اگر ہم اس کے اتہاس کو یا اس کے تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں پتہ لگے گا یہ لوگ بیچارے ایسے لوگ تھے جو کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ خداوند نے اپنا فرشتہ ان کے پاس بھیج دیا، اور کیا کہنے کے لیے کہ دیکھو ایک خبر تمہیں دی جاتی ہے۔ خبر بڑی خوشی کی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے بیت لحم میں، اس کو تم جا کے زندہ کرو۔ اور اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے دماغ میں ذرا امیجن کریں کہ ایک جوان لڑکی اور اس کا فاصلہ اگر دیکھیں نا، بیت لحم کا ناصرت کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے ایک جو اس زمانے کے طریقے تھے سفر کرنے کے، اس پر انہوں نے سفر کیا۔ اور وہ مریم نے یہ نہیں کہا، عجیب بات ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، میری حالت ایسی نہیں، وہ بھی تیار ہوئی اور اپنے نام لکھوانے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا تھا کہ وہ نام لکھوانے جائے، اور وہ آئے۔ پھر یہاں ایک اور عجیب بات ہوتی ہے، یوسف کو کون دکھائی دیتا ہے؟ ایک فرشتہ اس کو خواب میں دکھائی دیتا ہے اور اس کو آگاہی دیتا ہے کہ یہ ہونے والا تیرے ساتھ۔ ابھی میں نے عورت کی بات کی، اب میں آدمیوں کی بھی بات کرتی ہوں کہ آدمی نے بھی قبول کیا کہ خداوند کی مرضی اس کے خاندان میں، اس کی بیوی کے ذریعے سے، منگیتر کے ذریعے سے پوری ہونے والی ہے، اور اس نے اس بات کو قبول کیا۔ کیا ہم انہونی باتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ اور اگر نہیں ہوتے تو ہم خدا کو اپنے دل میں نہیں رکھتے، اپنی زندگی میں نہیں رکھتے، کیونکہ ہر بات زندگی میں یوں نہیں چلتی ہے، اسموتھ نہیں چلتی ہے۔ کبھی کبھی نیچے گرتے ہیں، کبھی کبھی ہم اوپر اٹھتے ہیں۔ اوپر جب اٹھتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، جب نیچے آ جائیں یا کوئی عجیب سی بات ہو جائے تو ہم خدا کو بھولنے لگتے ہیں، دوش دینے لگتے ہیں، اپنے حالات کو دوش دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان خدا میں مضبوط ہو۔ یہ جو کہانی ہے
اس سے ہمیں خوشخبری ملی کہ یسوع پیدا ہوا، ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا. لیکن اگر آپ پوری کہانی کو پڑھیں تو یہ ہمیں ایمان میں مضبوطی کے لیے کہانی بہت خوبصورت ہے. اور پھر وہ مان جاتا ہے اور وہ یوسف فرشتے کی بات مانتا ہے اور وہاں خدا کی مرضی کو وہ پوری کرتا ہے. پہلے میں نے ذکر کیا چرواہوں کا. وہ بیچارے لوگ اپنی بھیڑیں چرا رہے ہیں، رات میں کوئی سو رہا ہوگا، کوئی جاگا ہوگا، کوئی بھیڑوں کو ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا. وہ ایک ایسی حالت نہیں تھی کہ جیسے ہم پلنگ پہ سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں. وہاں بھی عجیب حالات تھے. اب ایک جب ہم گھر سے باہر ہیں، یا آپ جانتے ہیں جن کا تعلق گاؤں سے رہا یا پاکستان میں ہندوستان میں، ہم جانتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں یا جانور ہوتے ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. جب بھی کوئی تکلیف ہو جائے رات کو، تو جب کوئی بھوکا ہو جائے تو اس کو بھی کوشش کرتے، رو رہا ہے جانور تو اس کو کچھ کھلاتے. اسی طرح ان کی حالت تھی. کوئی وہ ایک بالکل یوں حالت نہیں تھی ان کی. لیکن جب ان کو روشنی دکھائی دیتی ہے، جب فرشتہ ان پہ ظاہر ہوتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے تو وہ تیار ہوتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ کتنی اوبیڈینس ہمارے دلوں میں، کتنی فرمان برداری ہمارے دلوں میں خداوند کو ایسے حالات میں قبول کرنے کی ہے جو عام حالات نہیں ہوتے. یا اگر خدا ہم سے ایسے حالات میں بولتا ہے جو عام حالات ہر ایک انسان کے ساتھ ہیں، کیا ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ان حالت کو؟ اور وہ خدا کی جو مرضی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اس کے لیے سوچیں اور طاقت محسوس کریں کہ خدا نے چھوڑتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی عجیب کام وہ ہم سے کروانا چاہتا ہے. تو اسی طرح وہ اٹھ کر گئے اور انہوں نے پھر جا کے خداوند یسوع کو دیکھا اور سجدہ کیا اور انہوں نے خداوند کی تعریف کی کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ وہ انہوں نے ہمارے نجات دہندہ کو دیکھ لیا. میرے بہن بھائیوں، خداوند ہمیں پیار کرتا ہے. اور اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ مت سوچیں کہ خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا، خداوند نے ہمیں قبول نہیں کیا. میں آپ کو اپنا تجربہ بتانا چاہتی ہوں. میرے ہسبینڈ ایک صبح اپنی یادداشت کھو بیٹھے. ہاں، بڑا مشکل تھا یہ قبول کرنا میرے لیے. وہ انسان جو ساری دنیا میں اچھی اچھی جگہوں پر منادی کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں منادی کرتا تھا، وہ سب بھول گیا. لیکن میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد مجھے تسلی ملی کہ یہ ہونا تھا. خدا نے اس میں بھی کوئی مجھے تجربہ دینا ہے. اور مجھے یہ تجربے ہوئے کہ کتنے دنیا میں کتنے لوگوں نے مجھے پیار دکھایا جو شاید کبھی نہ پہلے کرتے نہ دیکھتے. انہوں نے مجھے پیار دکھایا، انہوں نے میری بات پوچھی، انہوں نے میری مدد کی، انہوں نے میرے ایمان کو بڑھایا، انہوں نے میرے لیے دعائیں کی، انہوں نے میرے ساتھ دعائیں کی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی تکلیفوں سے نہ گھبرائیں. ہر وقت خدا ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. جیسے چرواہوں کو لے گیا، انہوں نے خدا کی نجات دیکھی، خدا بیٹا دیکھا، اسی طرح ہم کو بھی کسی نہ کسی اچھی طرف خدا لے جاتا ہے. تو ہم جب خدا ان کو کی خوشی مناتے ہیں آج اس کی پیدائش کی، تو ہم یاد رکھیں کہ ہم نے جو خدا ہمیں بتاتا ہے، ہم ان لوگوں کی طرح جو مریم ہے، چرواہے ہیں، یوسف ہے، اس چیز کو جو ہمیں خبر دی گئی ہے، پیغام دیا گیا ہے، ہم اسے قبول کریں. چاہے وہ کتنا ہی انوکھا ہے، اسے قبول کریں اور ہم اس کے لیے خداوند کے حضور میں اوبیڈینس ہماری ہو، ہماری فرمان برداری ہو. جیسا خدا ہمیں بتاتا ہے، اگر کسی کے ذریعے بتاتا ہے یا بیماری کے ذریعے یا خوشی کے ذریعے کچھ بھی بتاتا ہے، ہم اس کو فرمان برداری خدا کے حضور دکھائیں اور اسے قبول کریں. میرے لیے آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ آپ سب کو یہ بڑا دن مبارک ہو، عید ولادت
खुदा की मुबारक हो। और हमारे नजात दहिंदा जो भी तजुर्बे हमें देंगे आने वाले साल में, उसको हम कबूल करें और उसके फरमान बरदार रहें और डर के घर में ना बैठ जाए, लेकिन मरियम की तरह एक सफ़र करें, चरवाहों की तरह एक सफ़र करके जाके नजात दहिंदा से मुलाकात करें। खुदावंद आपको ये सब कुछ करने के लिए बहुत बरकत दे। Thank you. थैंक यू आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा खूबसूरत खुदा उनका कलाम हमारे साथ शेयर किया, जिस तरह खुदा ने आपकी रहनुमाई की और हम सब ने खुदा के कलाम में से सीखा ईमान की मजबूती के लिए। और ऑफ कोर्स हम मसीह की पैदाइश के हवाले से जिस तरह के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं होगी, अचानक नहीं हुई, बल्कि खुदा का प्लान जो उसने बनाया था मसीह की पैदाइश से पहले अपने नबियों के वसीला से, उसने अपने इस कलाम को, अपने इस प्लान को लोगों के दरमियान मशहूर किया और फिर उसे पाया तकमील तक पहुंचाया। मेरे ख्याल कुछ लोग इस बात को भूल गए हों या अभी भी उसकी इंतज़ार में हों, और एक वक्त ऐसा आ गया कि खुदा ने फिर अपने उस काम को जो खुदा करने को था, अपने उस प्लान को जो उसने खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में पूरा किया, ताकि दुनिया के साथ उसका मिलाप हो जाए। और हमें जो बात सीखने को मिली कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को जानें और उसकी फर्माबरदारी करते हुए, उसकी फर्माबरदारी को पूरा करते हुए उसके पीछे चले और उसकी रहनुमाई मांगे। जिस तरह आंटी जी ने बयान किया कि मरियम ने सवाल किया, फिर उसको दूसरों के साथ शेयर किया, और देखें कि किस तरह खुदा ने अपनी बंदी को, अपनी खादमा को बरकत दी और उसके बेटा पैदा हुआ, जिसे आज हम मसीह यीशु का नाम देते हैं कि वो मेरा और आपका और इस पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है। जो कोई भी उस पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करता है। बहुत शुक्रिया आंटी जी। आज हम खुदावंद का भी शुक्र अदा करते हैं कि हम हस्बे मामूल जो हमारी इबादत होती हैं उससे ज़्यादा हैं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में इसी तरह और जितने भी साल लाने वाला है, हम इसी तरह उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे और उसकी तमजीद करते हुए बतेरों को खुदा उनकी बादशाही में लाने का सबब और वसीला बनेंगे। हम खुदा की सिताइश में एक और गीत गाते हैं, और इस गीत गाए जाने के दौरान हम अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपने हदिये खुदा के ज़रूर पेश करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूँगा अपने भाई सैमसन से कि वो हदिये और नजराने के लिए और फिर कलाम मुक़द्दस के लिए भी दुआ मांगे। खालिक हमारे खुदा का शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के मुक़द्दस